वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और जो मुतनाज़ा सिफारती मरासला था उसके हवाले से हमने देखा कि कुछ रोज़ पहले पार्ट 1 जिसका नाम दिया गया साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी वो पहले लीक की गई और आज उसका जो दूसरा हिस्सा है उसे भी लीक किया गया। आगे चलकर इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते जब हम प्रोग्राम कर रहे थे ये तो हमने ज़रूर तज़किरा किया था कि इसहाक डार जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन शायद हमारे भी ज़हन में नहीं था कि वो इतनी जल्दी वापस आएंगे कि जब हम इस हफ्ते प्रोग्राम कर रहे होंगे कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे बल्कि सेनेटर का हलफ भी उठा लेंगे और उसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना भी बन जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत है, कल तक किसी ने सोचा नहीं था कि वो इसहाक डार जिनके खिलाफ दायमी अरेस्ट वारंट्स थे और शायद किसी को तवक्को भी नहीं थी कि वो कभी वापस आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं और एक दफ़ा फिर वज़ीर ख़जाना बन गए। और दूसरी तरफ कल हमने देखा कि एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ और उनके जो शौहर हैं कैप्टन सफदर, उनको भी बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। तो बहुत तेज़ी से शहबाज चीज़ें बदल रही हैं और ख़ास करके जो चीज़ें जिस तरह से बदल रही हैं उस तरह इसहाक डार साहब, वो कहते हैं कि इसहाक डार साहब, अगर आपको याद हो तो मलिक बोस्तान साहब भी जब आए थे तो उनका भी ये ख्याल था कि लगता है कि जो डॉलर है वो इसहाक डार साहब से बड़ा खौफज़दा रहता है। तो एक हफ्ते के दौरान ही अगर हम देखें तो लगभग कोई 11 साढ़े 11 रुपए जो है वो डॉलर की कदर में कमी हुई है रुपए के मुकाबले में। और अभी तो डार साहब ने इफेक्टिवली कोई स्टेप लेना शुरू भी नहीं किए, डॉलर मार्केट में फेंकना भी नहीं शुरू किए। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके लिए भी ये सरप्राइज था कि इतना क्विकली ये चेंज होगा, या डू यू थिंक दैट इट वाज इनएविटेबल? नहीं, लग रहा था कि इतना क्विकली शायद ना हो, क्योंकि जो कोर्ट ने भी डेट दी थी उनकी अगली हियरिंग की, उस वक्त 7 अक्टूबर तक का उनका जो वारंट थे वो उन्होंने मुअत्तल किए थे अरेस्ट के। उसके बाद आपने देखा कि बल्कि वहाँ पे जो लंदन में मुलाकातें हुई तो उसमें ये डिस्कस हो रहा था कि क्या इनको वज़ीर-ए-आज़म साहब के जहाज़ में वापस जाना चाहिए या फिर जो कि उन्होंने बुध की एक प्राइवेट कमर्शियल एयरलाइन की उन्होंने जो एक टिकट करवाई हुई थी उस फ्लाइट से उनको वापस आना चाहिए। वो मंडे को वापस आते हैं, ट्यूसडे को अपना सेनेटर का ओथ लेते हैं, वेडनेसडे को वज़ीर ख़जाना बनते हैं और आज जुमा है, आज लीडर ऑफ द हाउस बन गए हैं सेनेट के अंदर। तो बड़ी स्पीड से, जिस स्पीड से डार साहब का जवाल हुआ था उसी स्पीड से उनका अब दोबारा से वैसे मैं सोचता हूं कि ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, मतलब जाहिर है कि हमारे यहाँ माजी में भी रहा है कि ये किसी की पीर की दुआ है या पता नहीं किससे ये तावीज़ लिखवाते हैं, तो हमें भी जाना चाहिए उनके पास कि किस तरीके से एक जमाने में जब आप इनको बिल्कुल आप इनकी पॉलिटिकल जो बिचड़ी है वो लिख चुके थे और अब तो लोग ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब आ गए, मरीम नवाज की बरियत हो गई है, तो अगला जो अब फॉर्मेलिटी रह गई है वो मियां साहब भी लगता है बल्कि उसके लिए भी डेडलाइंस दी जा रही है, शायद मार्च तक या उससे भी पहले वापस आने। हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। चले, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, खास करके मईशत इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, तो अब जो डार साहब ने अपनी कुछ प्रायोरिटीज है, तरजीहात हैं, वो तो बड़ी वाज़ेह कर दी जो इनिशियल उन्होंने मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू, बल्कि उनका बड़ा इवेंटफुल ये रहा है ये हफ्ता उनका। जब पिछले जुमे को वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ताह इस्माइल साहब नाज़िम, तो डॉलर का जो प्राइस थी वो 239 रुपये 65 पैसे थी। आज जब हफ्ते का इख्तिताम हुआ है तो जो प्राइस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की दी है वो 228 रुपये 45 पैसे। एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 11 रुपये और ये कोई 20 पैसे की डॉलर की कदर में कमी हुई है। जो डॉलर की उड़ान थी वो अब रुक गई है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि बड़ी तेजी से ये आगे की तरफ भी मजीद इसकी जो प्राइस है डॉलर की वो कमी होती रहेगी। बात अब हो रही है कि अगले हफ्ते शायद जब हम बात करें तो शायद 220 रुपये से भी डॉलर की कदर नीचे चली जाए। इसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा वो आपकी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही थी वो कम होगी। आज जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का डाटा रिलीज किया है उसने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, ऑल्दो उसका इस डॉलर की प्राइसिंग से कोई ताल्लुक नहीं है अभी, उसमें अभी वक्त लगेगा इसका इंपैक्ट आने में। जो एसपीआई भी है वीकली, वो भी अब उसकी जो शरह है जो 2 हफ्ते पहले 47% थी वो भी कम होकर अब 30% के करीब आ गई है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मार्केट के अंदर जो खाने पीने की अशिया हैं, खासतौर पर जो पेरिशेबल फूड आइटम जिनको बोला जाता है, उनकी कीमतों में काफी कमी आई है। तो कामरान स्टार्ट बड़ा पॉजिटिव है, बट इसके अंदर कुछ पॉलिसी इश्यूज भी अब आ जाएंगे। पाकिस्तान में यह नहीं होता कि हुकूमत तब्दील हो तो पॉलिसीज तब्दील होती हैं। पाकिस्तान में होता है वजीर खजाना तब्दील हो तो पॉलिसी तब्दील हो जाती है, और वो भी एक ऐसा वजीर खजाना जो पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी बड़ा पावरफुल समझा जाता है, तो उसके होते हुए तो तब्दीली तो आएगी। अगर आप मजीद बात को कंटिन्यू करने से पहले, मेरे ख्याल में
جو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ جب وہ ماضی میں بھی وزیر خزانہ رہے تو انہوں نے روپے کی قدر کو کس طرح قابو کیا کہ وہ ان پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ میں اربوں ڈالر پھینکے، جس کے نتیجے میں انہوں نے روپے کی قدر کو کنٹرول کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو ان کی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوئی تو ان سے جب یہ سوال ہوا کہ کیا وہ اس فیور میں ہیں کہ حکومت جو ہے وہ انٹروین کرے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، تو ان کا کیا جواب تھا، آئیے سنتے ہیں۔ دنیا میں سینٹرل بینک جو ہیں، میں آپ کو بڑے وثوق سے نمبر نہیں دوں گا، جتنی دیکھیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں سینٹرل بینک جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں، امریکہ بھی کرتا ہے، انگلینڈ بھی کرتا ہے، تمام دنیا کرتی ہے۔ انہوں نے ایک بینڈ رکھا ہوتا ہے، ایک اس کے اگر اوپر جائے تو انٹروین کرتے ہیں، اس کے نیچے جائے تو انٹروین کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جب ہمارے سینٹرل بینک نے جو انٹروینشن کی، منسٹری آف فائنانس تو نہیں کرتی ہمارے ٹینیور میں، جو ہم نے وہ انٹروینشنز کی، میں آپ کو یقین سے یہ بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس سے کہیں زیادہ خرچ کیا جب 152 پہ لے کے آئے، میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے انٹروینشن اپنے ملک کے لیے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جی، اسحاق ڈار کی بات آپ نے سنی تو شہباز لگتا تو یہی ہے کہ اب حالات 2013 سے لے کے 2017 تک جب یہ وزیر خزانہ رہے، اس وقت ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جو نیا قانون ہے ہم نے وہ پاس نہیں کیا تھا، اب تو ہم نے نیا قانون بھی پاس کر دیا اور یہ کمٹمنٹ نہیں، اس کے نئے قانون کے اوپر بعد میں آتے، ابھی جو انہوں نے دو بنیادی باتیں کہی نا، ابھی وہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کے میں اس طرف آ رہا تھا، تمام سینٹرل بینکس وہ انٹرونشن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا امریکہ کی بینک بھی ہے، وہ اپنے ڈالر کی قدر کو وہ اس کے مطابق ایک بینڈ کے اندر وہ اگر اسے آگے پیچھے ہو پرائس تو وہ انٹروین کرتی ہے۔ یو کے کی جو سینٹرل بینک ہے وہ بھی کرتی ہے، اور پاکستان کی سینٹرل بینک اگر ملکی مفاد کے اندر کرے کوئی بری بات نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسرا، اس کلپ میں شاید وہ بات ہے، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ جھوٹا الزام ہے کہ میں نے مارکیٹ میں ڈالر پھینکے تھے جب میرا پچھلا دور حکومت تھا۔ یہ کام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہوتا ہے مارکیٹ میں، لیکن ایک میں نے خبر کی تھی جنوری 2020 میں، اس کا تذکرہ کرنا کامران بہت ضروری ہے۔ جنوری 2020 میں نے ایک ڈیٹیل سٹوری کی تھی، ایکسپریس ٹریبیون کی ایکسکلوسیو تھی، وہ سٹوری آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جون جولائی 2012 سے لے کے جون اپریل غالباً 2019 تک مارکیٹ کے اندر جو انٹرونشن ہوئی، اس کے دوران 24 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینکا گیا۔ اس 24 ارب ڈالر کے اگر آپ بریک اپ لے لیں ناظرین، جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس نے 2012 سے لے کے مڈ 2013 تک کوئی 3.4 ارب ڈالر مارکیٹ میں ڈالر پھینکا گیا۔ جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس نے اپنے دور میں 16.2 ارب ڈالر انہوں نے مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈالر پھینکے۔ جب آئی ایم ایف کا پروگرام بھی تھا 2013 سے 2016 کے دوران، اس دوران جو ہے وہ انٹرونشن نہیں ہوئی اس دوران، بلکہ مارکیٹ سے ڈالر خریدے گئے۔ جیسے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہی ڈالرز کو مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیا گیا اور 16.2 ارب ڈالر پھینکے گئے۔ یہ جو سلسلہ تھا یہ صرف اسحاق ڈار صاحب کی ذات تک محدود نہیں تھا۔ مفتاح اسماعیل نے جب ان کو وزیر خزانہ کے طور پر اس وقت بھی ریپلیس کیا تھا تو ان کے دور میں بھی مارکیٹ میں اچھے خاصے ڈالر پھینکے گئے تھے۔ جو جنوری 2018 سے لے کے جون 2018 کا پیریڈ ہے، اس صرف 6 ماہ کے عرصہ میں کوئی 4 ارب ڈالر پورا مارکیٹ کے اندر پھینکا گیا تھا۔ اور 31 مئی 2018 کو جو حکومت تھی پی ایم ایل این کی ختم ہو گئی تھی، جون میں بھی اسٹیٹ بینک نے ڈالر پھینکے تھے۔ اس وقت گورنر جو اسٹیٹ بینک کے تھے وہ طارق باجوہ صاحب تھے۔ پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی جب آئی ایم ایف کے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے تک 4.5 ارب ڈالر انہوں نے مارکیٹ میں یوٹیلائز کیا ڈالرز کو روپے کی قدر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو کوئی بھی اگر سیاسی جماعت یہ کہے کہ ڈالر کا استعمال صرف ڈار صاحب نے کیا، وہ پورا سچ نہیں بولتے، بلکہ پچھلے سال سپٹمبر میں ہم نے اسی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے دوبارہ 1.2 ارب ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینکا ہے۔ تو کامران یہ ایک سمری دینا بہت ضروری تھی، لیکن اس کے اندر ایک جو چیز مجھے دیکھے سمجھ آتی ہے، ایک تو یہ جو آپ نے بریک اپ دیا ہے، اس سے تو ایک اسحاق ڈار کے دعووں کی نفی ہوتی ہے کہ انہوں نے مارکیٹ میں ڈالر نہیں پھینکے تھے یا اسٹیٹ بینک نے، لیکن فرق یہ ہے کہ کام تو پی ٹی آئی نے بھی وہی کیا۔ اب پی ٹی آئی نے ڈالر پھینکنے کے باوجود وہ ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکے، لیکن کیونکہ اگر پرپز یہ ہے کہ آپ نے روپے کی قدر کو، کیونکہ ایک کنسیڈرڈ ویو ہے شاید بہت سے اور اکانومسٹ کا بھی اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی، کہ اگر آپ کا ڈالر جو ہے بہت زیادہ اوپر جائے گا تو پھر آپ کی معیشت کسی صورت چل ہی نہیں سکتی، آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اور ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ جو روپے کی قدر ہے وہ انڈر ویلیو، ان کا خیال ہے کہ یہ صحیح جگہ پہ آنی چاہیے۔ اب سوال اس میں یہ ہے کہ صرف ڈالر پھینکنے سے ہی لگتا ہے کہ معاملہ حل نہیں ہوتا، اگر ڈالر پھینکنے سے حل ہوتا تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی پھر یہ کنٹرول ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کچھ اور بھی
ٹولز ہیں جس کی وجہ سے وہ روپے کی قدر کنٹرول میرا خیال ہمارے جو نیکسٹ پارٹ کے گیسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے، ان کو اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ہے. تھوڑی سی بات اب کر لیتے ہیں. انہوں نے ایک دوسری جو اسٹیٹمنٹ دیا ناظرین، جب جرنلسٹ نے ان سے پوچھا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں جب ترمیم ہوئی اس کے اوپر آپ نے ایک موقف لیا تھا کہ یہ ترمیم ہم واپس لیں گے، اب انہوں نے کیا کہا ذرا سنتے ہیں. ایک میرے آرٹیکل اور انٹرویو کے بعد حکومت نے خود کئی چینجز کی. اگر آپ دیکھیں ان کا جو پہلا ڈرافٹ تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ نہیں ڈالا، پھر اس کو امینڈ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے قومی فرض ادا کر دیا انگلینڈ میں بھی بیٹھ کے، اور کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر مناسب ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو بھی جب وقت صحیح ہوگا اس کو بھی ٹھیک کریں گے. جی ناظرین، وہ فرما رہے ہیں کہ اپروپریٹ وقت کے اوپر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قوانین میں اس وقت قانون کے اندر اس وقت ترامیم کی گئی تھی اس کو واپس لیا جائے گا. کامران، اب اپروپریٹ وقت کا انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، کیا وہ بات کر رہے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو جائے گا تب کریں گے؟ کیونکہ مفتاح اسماعیل کی اور آئی ایم ایف کی اپریل 2022 میں جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک بات بڑی واضح طور پر بتا دی گئی تھی کہ اسٹیٹ بینک کے قانون میں جو ہم نے ترامیم کر دی اس کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اس کے بعد مفتاح اسماعیل بالکل اس کو ٹچ نہیں کیا تھا. اب یہ جو اسٹیٹ بینک کا قانون آپ کو پتا ہے جس قسم کی اس کے اندر ایبسولوٹ اٹانومی انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کو دے دی اور ہم اس کو کہتے ہیں مادر پدر اس کو آزاد کر دیا. اس کے اندر کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کو واقعی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ایک مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ ہوتا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا. اس بورڈ کا مقصد یہ تھا مانیٹری، فسکل اور آپ کی جو ٹریڈ پالیسی ہے اس کو الائن کرنا اور کوآرڈینیٹ کرنا. دوسرا اس کے اندر ایشو یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کی جو قرضے لینے کی جو ایک ونڈو تھی فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو مکمل طور پر بند کر دیا. حکومت نے اس کا ماضی میں مس یوز ضرور کیا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اس کو مکمل بند کرنا بھی غلط ہے. ہم نے اپنے اسی پروگرام میں بات کی تھی کہ آپ بینکوں کے رحم و کرم پر چلے جائیں گے اور بینکس آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے. ایگزیکٹلی انہوں نے وہی کیا، آپ کو مہنگے ترین قرضے دیا اور اسٹیٹ بینک خاموش تماشائی میرے خیال میں بنا اسحاق بیٹھا. ڈار کی جو پوزیشن ہے وہ مور ریئلسٹک ہے بجائے اس کے کہ وہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں. اور ان کی آئی ایم ایف کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان سے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بات ہوئی ہے، اور وہ جو بات ہو رہی ہے کیونکہ فلڈز کی وجہ سے پاکستان جو ایک تو ڈیٹ ریلیف کی بات کر ہی رہا ہے، آئی ایم ایف سے سنا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی بھی وہاں پہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بات ہوئی تھی کہ جو کچھ کنڈیشنز ہیں ان کو نرم کیا جائے. اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید اگلے 3 ماہ کے لیے وہ پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز لگانے ہیں اس میں شاید آئی ایم ایف اگری کر گیا ہے، اور جو بجلی کی قیمتوں میں اس میں اضافہ کرنا ہے اس میں بھی انہوں نے کچھ ریلیکسیشن دینے کی بات کی. اس پر کوئی حتمی دیکھیں ابھی آئی ایم ایف نے کسی چیز کے اوپر کوئی ایگری نہیں کیا. کل اسحاق ڈار صاحب کی اور نیتھن پورٹر جو آئی ایم ایف کمیشن چیف ہیں واشنگٹن بیسڈ، ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے ایک بات ہوئی تھی. اس کے اندر ڈار صاحب نے یہ بات دہرائی کہ وزیر اعظم پاکستان کی جب مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی تھی نیو یارک کے اندر تو انہوں نے وہاں پہ مطالبہ شہباز شریف صاحب نے یہ کیا تھا کہ ایک جو پاکستان کا باقی $3 ارب کا قرضہ ہے اس کو اپ فرنٹ مطلب اس کو نومبر کے اندر اکتوبر نومبر میں وہ پاکستان کو وہ قرضہ دے دیا جائے. دوسرے انہوں نے 2 میجر ان کی مطالبات یہ تھے، ایک جو بجلی کی قیمتوں میں کوارٹرلی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ اور اس کو 4 ماہ تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے، اس کے بعد ہم دوبارہ اس کا سلسلہ شروع کر دیں گے. سیلاب ہے اور اتنی مہنگائی ہو رہی ہے تو لوگوں کو ریلیف دینا مقصد. تیسری انہوں نے بات وہاں پہ یہ کی تھی کہ پیٹرولیم لیوی جو $50 فی لیٹر ہم نے گریجولی لے کے جانا ہے تمام پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر بائی مارچ 2023 اس کو بھی پاز کر دیا جائے 6 ماہ کے لیے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پیٹرول کے اوپر مزید $12.5 فی لیٹر بھی لگنی ہے لیوی، اور ڈیزل کے اوپر مزید $42 لیوی لگنی ہے. لیکن ناظرین اس کے اوپر کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے یہ جو اب نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب جائیں گے امریکہ، وہاں پہ جو اینول میٹنگز ہو رہی ہیں ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی، وہاں پہ یہ ایشو ٹیک اپ ہو سکتا ہے. فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ابھی اس کے اوپر کوئی بات کرنا حتمی طور پر ممکن نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اسی سلسلے کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تذکرہ کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی کہ اسحاق ڈار کی جو پاکستان واپسی ہوئی ہے، وزارت خزانہ کا قلمدان ایک دفعہ پھر ان کو مل گیا ہے، تو اس سے پاکستان کی معیشت پر اور خاص کر کے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس پر کیا اثر پڑے گا، اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اشفاق طولہ صاحب. ٹیکس امور کے ماہر ہیں اور معاشی امور پر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں. اشفاق طولہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جو انیشل جو سٹیٹمنٹ اسحاق ڈار کی طرف سے آیا ہے وزیر خزانہ بننے کے بعد، لگتا یہ ہے کہ جو ماضی کی ان کی پالیسی رہی ہے کہ وہ اس کو فیور کرتے ہیں کہ روپے کی قدر کو مضبوط کرنے کے لیے یا ایک بیلنس رکھنے کے لیے مارکیٹ جو انٹرونشن ہے وہ ہونی چاہیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے. تو وٹ ڈو یو تھنک اب تو اسٹیٹ بینک کا
جو نیا قانون بھی آ گیا اس میں ہم نے کمٹمنٹ بھی دیا IMF کو کہ ہم مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مارکیٹ انٹرونشن 2-3 طریقوں سے ہوتی ہے. مارکیٹ انٹرونشن کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کوئی ڈالر پمپ کریں, اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے نکال لیں. ایک کام کر لیں, ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے مایا ناز فائنانس کے جو بیٹ کے ہیڈ ہیں اور جو آپ کے جرنلسٹ ہیں رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. رانا صاحب بتا دیں مجھے کہ 2013 سے 2017 تک اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے یا گورنمنٹ کے جو ایکسٹرا ریزرو سے اس سے کتنے پیسے انہوں نے پمپ کیے تھے اور اس کے بعد کتنے پمپ ہوئے, کیونکہ یہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں, ان کو سب پتا ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں, بریک سے پہلے انہوں نے پورا بریک اپ دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ دیا ہے, مگر میں آپ کو ایک اور چیز بتا, آپ بات مکمل کریں پھر اس کا. ہاں جی, مجھے آپ دے دیں تاکہ انٹرونشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسپیکولیشن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا ایک انٹرونشن ہے. آپ کو اگر بینکس زیادہ کوئی زور لگا رہی ہیں اور کوئی ایکسپورٹر باہر اپنی پیسے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی اس پہ زور زبردستی کرنا اور منگانا, یہ ہمارا حق ہے, ہمارا پیسہ ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی انٹرونشن کہلاتی ہے. سو دیر آر کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو بوتھ آسپیکٹس. تو اب ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ کوانٹیٹیو تو یہی ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ چلے جی پیسے پمپ کر دیے, بٹ کوالٹیٹیولی اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ یس ہی از اے ٹف ماسٹر, ٹف ٹاسک ماسٹر ہے وہ. ایڈمنسٹریٹولی وہ یہ الاؤ نہیں کریں گے کسی بھی بینک کو کہ اس طریقے سے یا گڈ فار دا کنٹری. یس, آئی تھنک دس از ایکسٹریملی گڈ فار دا کنٹری. اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ریئلائز کیا تھا, بٹ اٹ واز ٹو لیٹ ان دا ڈے فار ہم ٹو ریئلائز اینڈ ٹو ٹیک دا ایکشن. اچھا, اس میں تولا صاحب آپ نے کہا کہ مارکیٹ کے اندر اسٹیٹ بینک نے کوئی انٹرونشن نہیں کی. جو ڈیٹا اسٹیٹ بینک نے IMF کے ساتھ شیئر کیا اس کے مطابق 2012 سے لے کر 2019 تک کوئی 24 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینکا گیا, جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کوئی 4.5 ارب ڈالر, PMLN کے ٹائم پہ کوئی 16 ارب ڈالر پلس, PTI نے پھر آ کے کوئی 4.5 ارب ڈالر, اسی طریقے سے. تو یہ جب انٹرونشن ہو رہی تھی, یہ ڈالرز کہاں سے آ رہے تھے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے نہیں گیا ہے, تو کیا کوئی اور طریقہ کار تھا؟ کیا کوئی ایکسچینج کمپنیز تھیں جن کے ذریعے باہر سے ڈالر لائے گئے اور پھینکے گئے؟ ایسا ہے تو وہ کیا میکینزم؟ میں صرف ایک ہی بات کروں گا, اگر اسٹیٹ بینک نے انفارمیشن دی ہے تو میں, آپ کو یاد ہوگا آپ قائمہ کمیٹی کی اس میٹنگ میں موجود تھے جب رمیش ونکوانی صاحب اور عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے جن کو چیئر کیا تھا, انفلیشن کے اوپر تھی, اینڈ آئی واز بینگ کالڈ ایز این ایکسپرٹ کہ آپ سوال کریں. میں نے اس وقت جو ڈپٹی گورنر موجود تھے ان کو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنے پمپ کیے. انہوں نے کہا جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, ہم آپ کو نہیں دے سکتے, اینڈ اوبویسلی آئی نیور پریس فار دیٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک چیز کا بڑا قائل ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جی کہ اوپننگ بیلنس ایڈ ہم نے اگر کوئی لون لیے لیس اگر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا ہے از اکول ٹو کلوزنگ ریزرو آپ کے آتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں 2012 سے لے کے آج تک کا فلو, مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا وہ آپ کا ریزرو بڑھتا ہی جا رہا ہے. ریزرو جب بڑھ رہا ہے تو مجھے کوئی یہ بتا دے, ریزرو جب بڑھتا ہے تو اس کے بعد پھر نیچے پہ جاتا ہے. چلیے اس لمبی ڈیبیٹ میں نہیں جاتے, تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام کو. ایک اور جو بات ڈار صاحب نے کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں جو ترامیم کی گئی انڈر دی IMF پریشر, اس کے اندر کچھ غیر مناسب ترامیم ہیں اور ان کو اپروپریٹ وقت کے اوپر واپس لیا جائے گا. آپ کا اس کے اوپر کیا ویو ہے؟ اس وقت جو اسٹیٹ بینک کا قانون ہے وہ کس حد تک وہ پاکستان کے یا ریاست کے اندر کے جو نظام ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس میں پرابلمز ہے کیا؟ صاحب 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو گورنر کی آٹونومی ہے, چلیں آپ جہاں آٹونومی دینی ہے آپ دیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. دوسری سب سے بڑی جو آپ نے ہے کہ گورنمنٹ بورو نہیں کر سکتی. آج اوپن مارکیٹ آپریشن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں کو پیسے دیتا ہے, اسی پہ 2% اسپریڈ لگا کے بینکس آپ کو واپس کر دیتے ہیں. آج جو ADR کا جھگڑا جو چل رہا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ٹیکس ٹارگیٹس بھی کافی مس ہو سکتے ہیں آپ کے, میں سمجھتا ہوں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے تھی. اور جب میں نے فور فرنٹ پہ یہ باتیں جب یہ ہو رہا تھا لا پاس ہم نے کی ہیں ڈفرینٹ فورم پہ, میڈیا پہ, ہر جگہ کی تھی. آج گورنمنٹ نوٹ پرنٹ نہیں کر سکتی, بورو نہیں کر سکتی. آج کوئی آپ اکنامک اسٹیمولس دینے کے لیے کوئی بھی چیز آپ کو اگر اسٹیٹ بینک کے تھرو دینی ہے, کوئی ڈسکاؤنٹڈ لون دینے, جیسے ہم نے اپنی انرجی کی شارٹیج کو ختم کرنے کے لیے یا میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے سولر پینل پہ کافی ڈسکاؤنٹڈ لون دیے تھے, آج آپ نے بند کر دیے. تو یہ وہ اٹانومی تھی جو اسٹیٹ بینک کو ملنی چاہیے تھی, اور وہ اٹانومی پاکستان کے شہریوں کے لیے یوز ہونی چاہیے, نہ کہ ہمارے خلاف ہونی چاہیے. اگر فرض کریں 2% اسپریڈ میں بینکوں کو دیتا ہوں اور $36 بلین کا اگر ٹریلین کا میرا اگر روپیز کا اگر میرا لوکل ڈیٹ ہے, اگر سپوز کریں میرا خیال سے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا اب تو آپ خود بتائیں 720 بلین روپیز میں زیادہ دے رہا ہوں.
یعنی میری اپنا جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اس سے زیادہ دے رہا ہوں. تو کیا یہ 720 بلین روپیز میں کیا پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام نہیں چلا سکتا؟ کیا میں سوشل سیفٹی نیٹ کے لیے نہیں چلا سکتا؟ کیا ان میں سے 100-200 بلین میں ایس ایم ایز کو دے کے کیا ان کی ریوائول نہیں کر سکتا؟ کیا میں امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کر سکتا؟ تو یہ اٹونومس ہونے کا کیا مجھے فائدہ ہے؟ آپ دیکھیں بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور اٹانومی کے میں بھی فیور میں ہوں, پر اٹانومی اس حد تک ہونی چاہیے جہاں تک میری خلقت کے لیے. آپ پاکستان کیوں بنا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے بنا ہے. اگر ان کی فلاح نہیں ہو رہی ہے تو کیا فائدہ ایسی اٹانومی؟ بالکل. اور میرے خیال میں اس میں اشفاق صاحب پھر ہمارا جو حکومتیں ہیں ان کا قصور بنتا ہے کہ آئی ایم ایف سے جب وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے اور پی ٹی آئی کے دور میں ہوا, اور عمران خان صاحب کہتے بھی ہیں کہ ان کی جو پالیسیز تھیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تھیں. اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی تو شاید یہ اس طرح کا ہم جو پروگرام ہے ان سے نیگوشیٹ نہ کرتے. اب اسحاق ڈار صاحب کی بات کریں, 3 ترجیحات انہوں نے بتائی ہیں اپنی. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو روپے کی اصلی قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں وہاں اس کو بحال کرنا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ انڈر ویلیو ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ شرح سود کو کم کر کے اور جو ملک کی جو معیشت ہے اس کو گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف لے کے جانا ہے. اب جو موجودہ پاکستان کے معاشی حالات ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ تینوں آبجیکٹو اسحاق ڈار صاحب اچیو کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر, ٹائم نہیں ہے. ڈار صاحب وہ چیزنگ ٹارگٹ رکھتے ہیں ہمیشہ, بٹ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. ہارڈلی اگر آپ فرض کریں ٹائم پہ بھی الیکشن کراتے ہیں تو 7 سے 8 مہینے ہوں گے. 7 سے 8 مہینے میں یہ ٹارگٹ اچیو کرنے بہت مشکل ہے. اس کے لیے سب سے پہلے میں ڈار صاحب کو یہی کہوں گا کہ اپنی ٹیم, اسٹرانگ ٹیم لے کے آئیں. اور جو اسٹرانگ ٹیم ہوگی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹیم ایسی ہو کہ جو ڈے ان ڈے آؤٹ کام کر کے یہ کر سکے. اسپیشلی ان کو اپنی ریونیو پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا اور بہت اسٹرانگ لیفٹیننٹ ان کو لانا پڑے گا وہاں پر جو کہ ریونیو کے ان کے معاملات کو سنبھالے. میں نے دیکھا پاسٹ میں کچھ لوگ بڑے فیل بھی ہوئے تھے اور ان کے بڑے قریب بھی ہیں. وہ اگر آتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ان کو اتنا بینیفٹ نہیں دے سکیں گے. دوسری طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے جو کہا کہ ٹرو ویلیو آپ کی جو ہے وہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گی جب یہ آپ کا انڈیکس ہے نا, آپ کا ریر کا, وہ 2010 کا انڈیکس ہے, اس کو آپ 2022 پہ لے کے آئے تو آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. مطلب ابھی جو ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ تولا صاحب جو ابھی اگست کا نمبر آج اسٹیٹ بینک نے ریلیز کیا وہ 94 کے اوپر ہے. مطلب یہ کہ ابھی بھی آپ کا جو روپے 6% انڈر ویلیو ہے جو یہ آپ نہیں کہہ سکتے رانا صاحب, یہ میں انٹرپریٹ کر ہی نہیں سکتا. دنیا میں 2 لوگ ہیں اس وقت جن کے پاس یہ صحیح ویلیو آپ کے پاس نکلے گی, ایک آئی ایم ایف ہے اور ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. باقی کسی کو کچھ آئی ڈونٹ نو دے آر وائی دے آر ہائڈنگ. آپ لے آئیں انڈیکس کو کرنٹ کریں, اس کے بعد بھی آپ کو ڈٹرمنیشن کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور جیسے ڈار صاحب کہہ رہے ہیں نا آپ کو کہ جی ابھی انڈر ویلیو اوور ویلیو کی بات کریں, ہر 10 روپے پہ 1.5% انفلیشن کا امپیکٹ آتا ہے آپ کا. دوسری طرف اگر آپ جب جائیں گے, جیسے ہی آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو آپ کا انفلیشن ویسے ہی کنٹرول میں آ جاتا ہے. آپ اس وقت دنیا نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ آپریٹ کریے, آپ کو بھی کرنا چاہیے, بٹ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی کے حساب سے آپ نہیں کر سکے, آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. تو یہ وہ فیکٹرز ہوں گے. جب تک مہنگائی کم نہیں ہوتی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی گروتھ لے سکتے ہیں. اتنی ہائی کاسٹ پہ کاسٹ پش انفلیشن نے رہنا ہی رہنا ہے. اگر آپ مجھے دیکھیں 2 سے 2.5% آپ کی جو ہے. تو تولا صاحب ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈار صاحب کے پاس ٹائم کتنا اور کتنا وہ پرفارم کر سکتے ہیں. 3 بڑے چیلنجز انہوں نے اپنے سامنے رکھ لیے ہیں, اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے چین, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت عرصے سے ظاہر ہے کہ بات ہو رہی ہے, جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کریں تو اس کا ایک بہت اہم منصوبہ تھا مین لائن ریلوے, یعنی کہ کراچی سے لے کر پشاور تک جو ریل لائن ہم نے اس کو ری ہیبلیٹیٹ کرنا تھا, ماڈرن لائنز پہ بچھانی تھی, اور وہ سی پیک کے منصوبے کا ایک بہت اہم حصہ تھا. لیکن باوجود اس کے کئی سالوں سے دونوں ملکوں یعنی کہ پاکستان اور چین کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے, مختلف پروپوزلز بھی آتے رہے, ابھی تک اس کے اوپر کام نہیں شروع ہو سکا. اور شہباز آپ ہی کی سٹوری ہے, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ جو ایک بہت اہم اسٹریٹجک پروجیکٹ تھا جس کی آج سے کچھ عرصہ پہلے لاگت اگر کچھ 6.8 بلین ڈالر تھی, اب سنا ہے کہ نئی جو لاگت ریلوے نے کوٹ کی ہے وہ بڑھ کر 10 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. کون قصوروار ہے؟ دیکھیں سی پیک کا اگر کوئی اسٹریٹجک
ऑफिशियली डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट है पाकिस्तान रेलवेज का, जिसके तहत अपने पेशावर से लेकर कराची तक जो रेल का नेटवर्क है आपका, इसको अपने एक्सपैंड करना और रिहेबिलिटेट भी करना है। अभी जो पाकिस्तान का रेल का नेटवर्क है, इसके ऊपर जो स्पीड है ट्रेन की वो ऑन एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो अगर ये ट्रैक बन जाता है तो ये डबल स्पीड हो जाएगी, मिनिमम 120 किलोमीटर पर आवर पे चली जाएगी। आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट की सेविंग, आपकी बाकी फ्यूल सेविंग, वो इंपोर्ट की सेविंग, इतना अहम ये मंसूबा है। और फिर चीन को भी इसका फायदा है कि उसको एक सप्लाई लाइन मिल जाती है उसके लिए ग्वादर ऑनवर्ड, वो फिर उसको फर्दर ग्वादर भी इन्होंने लिंक करना था। अच्छा, ये मंसूबा 2017 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जब शायद खाकान अब्बासी गए चीन, उन्होंने वहां पे साइन किया। इनिशियली ये इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो $9 अरब थी। फिर प्लानिंग कमीशन में जब ये अप्रूवल के लिए आया तो इसके अंदर कुछ ओवरहेड्स थे, सिक्योरिटी कॉस्ट थी, वो बाकी सारी चीज़ों को उन्होंने माइनस कर दिया और $6.8 अरब पे ये मंसूबा मंजूर कर दिया गया 2020 में, गालिबन जून जुलाई 2020 में। जब से ये मंसूबा $6.8 अरब पे मंजूर है तो चीन के इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस थी। चीन ये कह रहा था कि इसकी जो ये वाली कॉस्ट है ये अंडरस्टेटेड है, ये कॉस्ट बढ़ेगी, तो आप एक तो इसकी कॉस्ट को रियलिस्टिक करें और दूसरा जिन टर्म्स के ऊपर आप हमसे कर्जा लेना चाह रहे हैं तकरीबन 85 से 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो टर्म्स चीन को एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो अभी रेलवेज मिनिस्ट्री ने ही एक उन्होंने ड्राफ्ट, एक बल्कि वर्किंग पेपर उन्होंने दिया PC1 टू दी प्लानिंग कमीशन, उसके ऊपर एक प्री CDWP मीटिंग भी हुई है। उसके मुताबिक अब इसकी जो लागत है वो $6.8 अरब से बढ़ाकर $9.9 अरब करने की उन्होंने बात की है, जो कि तकरीबन $3.1 अरब या 45% का इजाफा है। ये अच्छा खासा इंक्रीज है। अब इसके अंदर जो 3 नाज़रीन इसके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं जिसके तहत ये जो मंसूबा ये मुकम्मल होना है, 3 पैकेजेस, इसलिए कि एट अ टाइम इतना बड़ा जो कर्जा लेना है उसको फिर उसके ऊपर IMF की जो कुछ कंडीशंस हैं कि आप एक हाथ से सॉवरेन गारंटीज नहीं दे सकते, तो फैसला ये होता है इसको 3 हिस्सों में मुकम्मल किया जाएगा। अब तीनों जो पैकेजेस हैं उन तीनों की जो लागत है उसमें इन्होंने कोई 45% से लेके ऑन एवरेज इन्होंने जो इजाफा किया है, तो हर पैकेज की जो कीमत है उसमें भी इजाफा हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर नंबर्स हैं जिसमें एक वहां पे एक नंबर भी डिस्कस हुआ जब ये मीटिंग हुई कि फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट जो है, अब पाकिस्तान के अंदर लेबर की कॉस्ट काफी बढ़ गई है, लेकिन एक इसके अंदर अब छोटा सा एक आपको डिस्पैरिटी भी नजर आएगी। पहले जो स्किल्ड लेबर इस प्रोजेक्ट के लिए हायर होनी थी उसको इन्होंने कोई पेमेंट करनी थी पाकिस्तानी लेबर को कोई 675 रुपये यौमिया, जो उसको बढ़ाकर तकरीबन अब 1800 रुपये यौमिया किया जा रहा है, और जो अनस्किल्ड लेबर है उसका रेट 600 से बढ़ाकर 1200 रुपये यौमिया किया जा रहा है। लेकिन जो चाइनीज पाकिस्तान में काम करेंगे उनको पहले, और ये लेबर की बात हो रही है, चाइनीज लेबर को पहले इन्होंने $60 पर डे देना था, उसको बढ़ाकर $95, जो आज की रेट पे तकरीबन 22,000 रुपया पर डे बनता है। इसी किस्म की कुछ और भी चीजें, बट कामरान सवाल वहीं पे यही आके खड़ा हो जाता है, वो ये कि अगर $6.8 अरब के ऊपर तो चीन आपको कर्जा नहीं दे रहा था $6 अरब, और जब $10 अरब के ऊपर चला जाएगा ये प्रोजेक्ट, तो जिसके अंदर अगर आप 85% भी कर्जा मिलता है चीन से, तो $8.5 अरब तो सिर्फ चाइनीज लोन होगा। चीन इसको पहले हमारा ये ख्याल था कि हम इसको 1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लेंगे क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिक्लेयर्ड प्रोजेक्ट है। चीन इसके ऊपर नहीं माना, वो अब ये बात हो रही है कि शायद 2.4% तक भी इसका इंटरेस्ट रेट हो सकता है। दूसरा इसके ऊपर एक झगड़ा ये चल रहा है कि जो कर्जा चीन से आएगा $8.5 अरब या जितना भी आता है, जो भी बात होती है हतमी, वो किस करेंसी में आएगा। चीन कह रहा है कि 100% वो अपनी लोकल करेंसी जो चाइनीज करेंसी RMB उसमें देना चाह रहा है। पाकिस्तान मिक्स ऑफ डॉलर, पहले पाकिस्तान के ख्याल तक 100% डॉलर दे दें, उनका नहीं, अब ये मिक्स ऑफ डॉलर और RMB की बात हो रही है। इशू इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, मेरा ख्याल ब्रेक के बाद बात करेंगे। बट अभी इस वक्त जो चीन का कर्जा है वो ऑलरेडी हम जो चीन से मुख्तलिफ ले चुके हैं। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की, तकरीबन $27 अरब हमने पहले ही चीन का जो कर्जा है वो लिया हुआ है, वापस करना है। पिछले हफ्ते जो एक मुलाकात भी वाशिंगटन में हुई है वहां पे भी इसका तस्करा हुआ। इस कर्जे के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स हैं चाइनीज, उन्होंने कोई $6.5 अरब का कर्जा दिया, गारंटेड लोन कोई $6.5 अरब का जो पाकिस्तान ने 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कराची में लगाए हैं उसके लिए लिया था। चाइना के इस तरह मुख्तलिफ और जो लोन है, बायलैटरल कर्जा तकरीबन $10 अरब है, $4 अरब का चाइनीज जो है वो सेफ डिपॉजिट है। तो मुख्तलिफ बाद में चीन का कर्जा तकरीबन $27 अरब बनता है, बड़ी रकम है। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जो मेन लाइन जो रेल का मंसूबा है
وہ تاخیر کا شکار ہے اور اب اس کی جو لاگت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اب اس کے اندر جو ایک اور پہلو ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان یہ منصوبہ بھی چین سے قرضہ لے کر بنانا چاہتا ہے، لیکن آلریڈی جو چین سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ ایک دفعہ پھر سپاٹ لائٹ میں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو حالیہ سیلاب کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو نقصانات ہوئے ہیں، تو پاکستان جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہیں پیرس کلب کہتے ہیں، ان سے قرضوں میں ریلیف کی بات کر رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اسی ہفتے جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سے واشنگٹن میں، اور اس میں جہاں تمام مختلف موضوعات پہ بات ہوئی، تو ایک جو ایشو ہے وہ یہ بھی وہاں پہ آیا کہ جو چین سے پاکستان نے قرضے لیے رکھے ہیں اس کے حوالے سے بھی پاکستان کو ریلیف لینا چاہیے. اور یہ باقاعدہ طور پر جو ریڈ آؤٹ سامنے آیا شہباز امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو انہوں نے اس میں کہا کہ ہم نے جو پاکستان کی سائٹ کو کہا ہے کہ کیونکہ اس وقت آپ کو ضرورت ہے ڈیٹ ریلیف کی، تو آپ چین سے بھی ڈیٹ ریلیف جو ہیں وہ لیں. تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی امریکہ کی طرف سے کہ شاید اس مشکل گھڑی میں، دو کہ پاکستان کو چین کہتا ہے کہ اس کا سب سے اچھا دوست ہے لیکن اس طرح سے مدد نہیں کر رہا، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ چائنا کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے ترجمان کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی بھرپور مدد کر رہے ہیں اور ہمیں امریکہ کی اس حوالے سے کوئی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ وزٹ کنکلوڈ ہونے سے پہلے جب ایک پریس کانفرنس کی بلاول بھٹو نے، تو ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ کیا ہم چین سے جس طرح باقی ملکوں سے ڈیٹ ریلیف کی بات کر رہے ہیں کیا ان سے بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پاکستان کیا اس کی وجوہات ہیں، کیا اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم باقی دنیا سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹ ریلیف دیں، چین سے ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو انڈائریکٹلی جو امریکنز کہہ رہے ہیں، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے اور آئی ایم ایف نے بھی بات کہی ہے، وہ اوور آل چین ڈیٹ کی بات نہیں کر رہے. وہ تو اب جو فلڈ ہے اس کے کانٹیکس میں تو وہ بات کریں گے، ڈیفینیٹلی کریں گے کہ جب پیرس کلب کا ہم نے کوئی $10 ارب واپس کرنا ہے، جس میں $1.1 ارب اس سال واپس کرنا ہے، تو جب پیرس کلب کا آپ قرضہ ری شیڈول کروانے جائیں گے تو لا محالہ جو پیرس کلب کے جو ممبرز ہیں، جس میں امریکہ ہے، جرمنی، فرانس، جاپان، ساؤتھ کوریا، باقی جو ممالک ہیں، وہ کہیں گے پھر چین کا بھی قرضہ آپ ری شیڈول کرواؤ جو کہ نان پیرس کلب کنٹری آتا ہے. تو جیسے ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے $27 ارب، بٹ ایشو یہاں پہ $27 ارب کا نہیں ہے، ایشو اس سے بڑھ کر اور زیادہ سیریس ہے. یہ جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دا یو ایس، ان تینوں کا جو دباؤ ہے پاکستان کے اوپر کہ جو پاکستان نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کرو. ان معاہدوں کے تحت جو چینی بینکوں نے چینی سپانسرز کو یہ پاور پلانٹس لگانے کے لیے جو قرضہ دیا ہوا اس کی ٹرمز کو ایکسٹینڈ کرو اور ان کے جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ کم کرو. اصل جھگڑا وہاں پہ ہے. آج بھی وزیر خزانہ جو ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب اور چین کے جو پاکستان میں سفیر ہے ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے. کل آپ کو پتا ہے کہ چین کے سفیر کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان میٹنگز کے اندر ون آف دا ٹاپکس از کہ جی یہ جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان چائنا اکنامک ریلیشنز اور اس میں پھر یو ایس کا جو فیکٹر ہے یہ ڈیفینیٹلی ڈسکشن میں آیا ہوگا. دیکھیں جو ایس سی او کی سائیڈ لائن کے اوپر ہمارے وزیر اعظم اور چین کے صدر کی ملاقات ہوئی تھی، جو چین کی طرف سے ہینڈ آؤٹ آیا اس میں اسپیسیفکلی یہی جو آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس ہیں اس کا ذکر کیا گیا. تو چین کے صدر کے ساتھ ملاقات میں اگر ہائیسٹ لیول پہ یہ ایشو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس اور دوسرا جو سیکیورٹی کا ایشو ہے، میرے خیال میں جو ایس سی او کی سائیڈ لائن کے اوپر چین کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کا جو ریڈ آؤٹ جو چین کی طرف سے آیا تو اس میں بھی باقاعدہ طور پر یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کا تذکرہ انہوں نے کیا. تو اگر چین کے صدر ہمارے وزیر اعظم سے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین کے لیے یہ کتنا اہم ایشو. اور دوسرا جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس پر بھی میرے خیال میں چین ابھی تک پاکستان سے خوش نہیں ہے. بٹ اس اسنا میں آپ کو پتا ہے کہ حالیہ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں جو گرم جوشی پیدا ہوئی ہے، میرے خیال میں حالیہ سالوں میں اتنے عرصے سے کور کر رہا ہوں کسی پاکستانی وزیر خارجہ کو اس طرح کا ریسیپشن وہاں پہ نہیں ملا جس طرح کی ان کو آڈینس دی گئی. پھر کل ہم نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف جو پاکستان اور امریکہ کے 75 ایئرز جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے ہو گئے ہیں وہ ایک تقریب ہوئی، وہاں پر وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے بڑا ایک جا کے پازیٹیو، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اشور کرتا ہوں امبیسڈر کو کہ میں آئی ایم دی بگیسٹ سپورٹر آف improving relations between Pakistan and the US. اور انہوں نے ذکر بھی کیا ایک انسیڈنٹ کا بھی بتایا کہ کیسے جب ایون کہ سی پیک کے پروجیکٹس چل رہے تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کوشش کی کہ جو امریکی کمپنی ہے جن کی جنرل الیکٹرک، انہوں نے کوئی 3500 میگا واٹ کے پروجیکٹ یہاں پہ لگائے، اور خاص کر کے شہباز شریف نے ذکر کیا جنرل الیکٹرک کی مشینری آئی تھی ایل این جی پاور پلانٹس کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ون آف دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ
اور بڑا سستے, efficient اور efficient سستا. اور یہ بہت بات ٹائملی بالکل انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے لیکن کہ کامران ایک بیلنس کرنے کی وہ پاکستان فردر کوشش اس کو کریں گے. یہ ایک میجر شفٹ ہے, تھوڑا سا اس کو فردر ڈیٹیل نیکسٹ بھی کریں گے. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کے سنا ہے سیکرٹری خارجہ کوئی نہیں آج کل, یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں, سیکرٹری خارجہ ظاہر ہے کہ جو سیکرٹری خارجہ تھے سہیل محمود, وہ کل ریٹائر ہو گئے تھے اور نیا سیکرٹری خارجہ ضرور آنا چاہیے تھا. تو آج نیا سیکرٹری خارجہ لگایا تو گیا ہے لیکن ان کو عارضی چارج دیا گیا ہے. جوہر سلیم جو اٹلی میں پاکستان کے اس سے پہلے سفیر رہے ہیں, اس وقت وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں یورپ دفتر خارجہ کے اندر, ان کو جو نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پرماننٹلی ان کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ اس سے پہلے نام لیا جا رہا تھا اسد مجید صاحب کا. اسد مجید صاحب یہ وہی ہیں جو پاکستان کے سفیر تھے واشنگٹن میں, جن کی امریکی ڈپلومیٹ ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں وہ سائفر جنریٹ ہوا, جس کا آج کل آپ کو پتا ہے ایک دفعہ پھر بہت زیادہ تذکرہ ہے. ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, شاہ محمود قریشی صاحب کی, اعظم خان صاحب کی. تو وہ ان کا نام لیا جا رہا تھا کہ کیونکہ وہ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں, سینئر ہیں اس وقت, ان کو شاید لگایا جا رہا ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کیونکہ یہ جو کنٹروورسی ہے دوبارہ اس وقت منظر عام پہ آئی ہے, تو اطلاعات یہی ہیں کہ اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا حکومت کے اندر اور ان کا نام جو ہے وہ اب نکال دیا گیا. دوسرا جو کینڈیڈیٹ جوہر سلیم صاحب تھے, ان کو اگر لگانا ہوتا گورنمنٹ نے تو وہ باقاعدہ طور پر لگا دیتے. اب اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں اس وقت سائرس قاضی صاحب, جہاں پہ ان کا ٹینیور اب ختم ہو گیا ہے, یکم سے پاکستان وہ واپس آ رہے ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے سیکرٹری خارجہ ہوں گے. لیکن اس کے اندر ایشو یہ تھا کیونکہ وہ اس وقت گریڈ 21 میں ہیں اور ان سے پہلے 3 اور لوگ ہیں جو گریڈ 22 میں ہیں, تو ان کو اس وقت تعینات کرنا سیکرٹری خارجہ شاید وہ میرٹ کے لیے بھی اچھا نہ ہوتا. تو میری جو اطلاع ہے کہ شاید کچھ ہفتوں کے دوران ایک بورڈ بیٹھے گا جس میں سائرس قاضی صاحب کو پروموٹ کیا جائے گا گریڈ 22 میں اور پھر ان کو باقاعدہ طور پر سیکرٹری خارجہ بنایا جائے. اس وقت تک جو جوہر سلیم صاحب ہیں وہ بطور سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ اپنے فرائض انجام دیں گے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.